बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नए एपिसोड में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम में खबरें शामिल करेंगे मुल्क भर के इजला से, और आपको सबसे पहले खबर से अपडेट करेंगे कसोवाल से, जहां थाना सदर चीचावतनी की हदूद कोटला अदीब शहीद में मुखालिफिन ने 9 साला बच्चे को कत्ल करके जंगल में फेंक दिया। इतला पर DSP सर्कल चीचावतनी और SHO थाना सदर मौके पर पहुंच गए। पुलिस थाना सदर की हदूद 113-12L कोटला अदीब शहीद की रियाज लबाना का 9 साला बेटा मोहम्मद जुबैर गुज़श्ता शाम अपने वालिद से पैसे लेकर नज़दीकी दुकान पर गया, लेकिन काफ़ी देर तक जब वापस ना आया तो उसका वालिद हमरा रशीद और फिदा हुसैन के इसको तलाश करने के लिए निकले, और मसाजिद में भी 2 बार ऐलान करवाया तो साथ बस्ती के भी काफ़ी लोग जमा हो गए। बच्चे को तलाश करने निकले। तलाश करते हुए जब वो जंगल में पहुंचे तो खाल नंबर 2 की वुड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी, जिसको रस्सी के फंदे से गला घोट कर कत्ल किया गया था। गवाह खान ने बतलाया कि रियाज और आशिक को कुछ देर कबल मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा है, जिनके साथ हमारा पहले ही मुकदमा चल रहा है। उन्होंने धमकी दी थी कि आपका कोई भी शख्स हमें मिला हम उसको कत्ल कर देंगे। इतला पर DSP सर्कल चीचावतनी तासीर रियाज चीमा और पुलिस थाना सदर के SHO मुदस्सर गफार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मकतूल के वालिद मोहम्मद रियाज की दरख्वास्त पर मुल्ज़मान आशिक रियाज शौकत अल्ताफ और 2 कस नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक साबका सदर बार का वफ्द के हमरा DPO ऑफिस का दौरा। साबका सदर ओकाड़ा बार एसोसिएशन राव मोहम्मद अशरफ ने तहसील बार दीपालपुर और तहसील बार रेनाला होर्ट के साबका सदर के हमरा DPO ऑफिस का दौरा किया। साबका बार के ओहदेदारान के किरदार को सराहा गया। DPO ने सदर बार और उनकी टीम को अपना किरदार एहसन तरीके से निभाने पर एहराज तहसीन पेश किया। मुअज़्ज़ज़ वकला में शील्ड्स भी तकसीम की गई। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद और DSP लीगल कलीम अल्लाह भी मौजूद थे। शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में पुलिस और बार का चोली दामन का साथ है। मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुंचाए और अमनो अमान के क़याम में वकला बरादरी का कलीदी किरदार है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मैनेजमेंट सिरो के ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध मोहम्मद तारिक काका का मखली में कायम शिकायत सेल ऑफिस का दौरा। तफसीलात के मुताबिक इंचार्ज शिकायत सेल अल्ताफ हुसैन तन्यो ने महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध की जानिब से सितंबर 2023 में कायम शिकायत सेल ऑफिस की 1 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इंसानी हकूक के केसेस, फंड्स के अदम फराहमी, स्टाफ की कमी, ऑफिस सिक्योरिटी और दीगर दरपेश मसाइल पर तफसीली आगाह किया। अल्ताफ हुसैन तन्यो ने मजीद बताया कि 1 साल की कारकर्दगी और दरपेश मसाइल से सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक हुकूमत तहसीन फातिमा, डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स आगा फ़खर हुसैन और बाला हुकाम का आगाह कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स मोहम्मद तारिक काका ने कहा कि हैदराबाद डिवीजन का चार्ज संभालने के बाद ठट्टा शिकायत सेल ऑफिस का पहला विजिट है। इंसानी हकूक के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस सिलसिले में मजीद विजिटो मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा की जानिब, जहाँ शेखुपुरा में चोर डाकू बेलगाम 1 करोड़ रुपए से जायद की वारदातें। जुनेद के घर से 50 लाख रुपए मालियत और जिनाब पार्क में इजी लोड की दुकान से 28 लाख रुपए से जायद रकम उड़ा ली गई। तफसीलात के मुताबिक रीगल सिटी में नामालूम चोर ताजर जुनेद के घर के ताले तोड़कर 20,000 सऊदी रियाल, 19 तोला तलाई जेवरात, 4 लाख रुपए नकदी ले उड़े। थाना सिटी A डिवीजन के इलाका जनाब पार्क मिसाइल चौक में वाक़या इजी लोड मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर नामालूम चोर 28 लाख रुपए नकदी चोरी करके फरार हो गया। दुकान मालिक बिलाल फरीद की दरख्वास्त पर पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक वहीद और वहीदी डकैत गैंग गिरफ्तार। DSP मेहर मोहम्मद यूसुफ की हदायत पर A डिवीजन पुलिस के SHO रबनवाज वट्टू और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद भट्टी की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार मुल्ज़मान में वहीद, फहद, जावेद और अली अहमद शामिल हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 16 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद, जिसमें 2 लाख रुपए नकदी, 1 अदद रिक्शा, 5 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल और नाजायज़ असलहा बरामद। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO ओकाड़ा ने A
ڈویژن پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر اقبال سے، جہاں سیالکوٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی۔ 13 فوڈ پوائنٹس 85,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد، 2 من سے زائد دودھ اور ایکسپائر و ممنوعہ اشیاء تلف۔ سیالکوٹ نئے سال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر سیالکوٹ کی سربراہی میں ٹیمیں متحرک، 121 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 5 فوڈ پوائنٹس ریسٹورنٹ اصلاح تک بند، 13 فوڈ پوائنٹس کو 85,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد، 2 من سے زائد دودھ اور ایکسپائر ممنوعہ اشیاء تلف۔ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، حفظان صحت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں پر 5 فوڈ پوائنٹس بند کر دیے گئے، معمولی نقائص پر 47 پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ بارہا اصلاحی نوٹس دینے کے باوجود اصلاح نہ کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ کارروائیاں سیالکوٹ سٹی اور مضافات میں کی گئیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی، جعل سازی کرنے والوں کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، قوانین پر عمل درآمد انتہائی لازم ہے۔ شہری اپنے ارد گرد ملاوٹی اور جعل سازی کرنے والوں کی اطلاع دیں، آپ کا تعاون آپ کی اچھی صحت کا ضامن ہے۔ ننکانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صاف ستھرا پنجاب، صفائی عملے کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے صفائی عملے نے ہڑتال کر دی، تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ننکانہ صاحب کے علاقہ سعید والا میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین نے 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر کام چھوڑ ہڑتال کر دی۔ شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا، شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن اور بدبو پھیلنے لگا۔ اس موقع پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر سعید والا میں اپنے حق کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ ملازمین کا کہنا ہے 3 ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہ ملنے پر ہمارے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، جب تک ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، ساڈا حق ایتھے رکھ کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ اور اب ہم شامل کرتے ہیں نارووال سے، جہاں نارووال وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پاکستان سمیت دنیا بھر نالج آف سٹی کے نام سے متعارف کروا دیا۔ یونیورسٹیوں کا شہر نارووال ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یونیورسٹی آف نارووال میں 3 روز یوتھ فیسٹیول کا آغاز کیا گیا، جہاں پر طلباء و طالبات کو انٹرٹین کرنے کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے سٹال لگانے نالج آف سٹی نارووال میں پہلا سافٹ ویئر ہاؤس میزان سولوشن کے نام سے کام شروع کر دیا ہے، جہاں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے سافٹ انجینئر نہ صرف انٹرنشپ کے ساتھ اپنی تعلیم کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں گے۔ میزان سولوشن میں گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یوٹیوب کورسز سمیت دیگر تمام شعبہ جات جن پر عبور حاصل کر کے طلباء و طالبات اپنی آنے والی زندگی میں کامیاب ہو کر اپنے والدین کا سہارا بن سکتے ہیں۔ یوتھ فیسٹیول میں لگائے گئے سٹال میں طلباء و طالبات میں انتہائی دلچسپی سے معلومات حاصل کی۔ سافٹ ویئر نالج آف سٹی نارووال میں کھلنے سے وہ بچے اور بچیاں جو دوسرے شہروں میں جا کر اپنی تعلیم یا انٹرنشپ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اب یہ سہولت نارووال میں میسر ہوگی۔ پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ میلسی کے صائفین، روڈ پر تیز رفتاری کے باعث بس سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے درخت سے جا ٹکرائی، جس کی وجہ سے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بہاول نگر سے براستہ میلسی ملتان جانے والی بس تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے درخت سے جا ٹکرائی، جس کی وجہ سے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس حادثے سے قبل بھی یہ بس اپنی سروس کے آغاز سے ہی تیز رفتاری کے باعث متعدد قیمتی جانیں لے چکی ہے، جبکہ کئی بار خطرناک حادثات سے دوچار بھی ہوئی ہے اور کئی لوگوں کو معذور بھی کر چکی ہے۔ اوور سپیڈ پر آج تک اس بس کا چالان نہیں ہوا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاف ستھرا پنجاب احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ شہر کے اندرون جگہ جگہ گلیوں میں گندا پانی اور کچرا کنڈی کے مناظر، شہریوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور نعرہ بازی، ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ انتظامیہ کی نااہلی اور ہٹ درمی کے سبب خانقاہ ڈوگرہ شہر بھر میں جگہ جگہ پر گندگی کے انبار لگے پڑے ہیں۔ گندگی کے ڈھیروں سے بدبو تعفن پھیل رہا ہے، شہریوں کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ شہری خوار میونسپل کمیٹی انتظامیہ دفتر میں محدود، شہر کے بازاروں اور محلہ جات جا بجا کونوں پر گندگی، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ محلہ محمد پورہ، محلہ سلطان پورہ، محلہ جہانگیر آباد میں جگہ جگہ گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہوا، جس سے شہر بھر میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں اور صفائی ستھرائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج دنیا بھر کی طرح سانگڑ میں بھی
بلینڈ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے سانگڑ میں بھی پروگرام آرگنائز کیا گیا. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اشفاق سلہری. آج دنیا بھر کے طرح سانگڑ میں بلینڈز کا عالمی دن منایا گیا. اس حوالے سے سانگڑ کے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ضلع بھر سے نوجوان بلینڈز نے شرکت کی. اس کی صدارت چیمبر آف کامرس کے صدر ملک شیر محمد نے کی. اس موقع پر بڑی تعداد میں معززین بھی موجود تھے جنہوں نے بلینڈز نوجوانوں کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا. جا رہا ہے اس کو مزید ہمارے جو بھائی ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اور آخر اس چیز کو ان کے کسی بھی حوالے سے دل چکنی نہ ہو تاکہ آج ہم نے اسی لیے ایک اور پروگرام تھا وہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو ایک ہماری بہن نے تقریر میں کہا ہے وہ چھٹی جماعت تک ٹھیک ٹھاک تھی, آج وہ آنکھوں کی مطلب نہیں ہے بیچارے. جیسا کہ آج سفید چڑی کے عالمی دن ہے 14 جنوری, تو بلینڈز کے جد و جہد جو شروع کی ہے انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے. ان کی جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے کی کوشش کریں گے. اب انسان برابر ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی جگہ پہ انسان میں کمی پیشی رکھی ہوتی ہے. تو معاشرے میں اس قسم کے پروگرام جو رکھے جاتے ہیں اس میں آج کل ہمارے آئین میں ان کے سفید چھڑی اور معذور لوگوں کے لیے مختص فنڈ رکھے جاتے ہیں جو ہر طرح کے کوٹے میں ہوتے ہیں. میں نے ایم پی اے کے کوٹے میں بھی ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے کوٹے میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان کی مدد کرنی چاہیے, ہر حوالے سے ان کو وہ مقام ملنا چاہیے جو ایک عام انسان کو, نارمل انسان کو ملتا ہے. لہٰذا اس کے اندر بہت سی تنظیمیں جو اس وقت موجود ہیں یہاں پر جو اس میں شرکت کر رہی ہیں, تو یقیناً یہ اس چیز کو سوچیں گی. تو ان کو بجائے مچھلی دینے کے بجائے ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے. یہ میری نظر میں سانگڑ والوں کے لیے ایک انقلاب ہے کہ ہم عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ بلائنڈ لوگوں کی اپنی کوئی تنظیم بنے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. بہت دیر سے ہوئے لیکن ہوئے ضرور, اور اس میں تمام کریڈٹ احمد عمر کو جاتا ہے جس نے بڑی محنت کی اور ہمارے کہنے پہ یہ کراچی گیا, وہاں ٹریننگ لی, اور ماشاءاللہ آج جو ہے اس نے 40 کے قریب بلائنڈ اکٹھے کر لیے ہیں. سانگڑ میں ایک وقت وہ تھا جب ہم ڈھونڈتے تھے تو ہمیں ایک بھی نہیں ملتا تھا, آج 40 لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اب جو سانگڑ کے بلائنڈ ہیں ان کی بھی تقدیر بدلے گی اور ان کے لیے مزید ٹریننگ اور مزید تعلیم اور مزید ترقی کے مواقع ملیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں سیاسی, سماجی اور ضلعی انتظامیہ کو بھرپور طور پر شرکت کرنی چاہیے تاکہ نوجوانوں کی زیادہ زیادہ حوصلہ افزائی ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلہری, سانگڑ. خبر شامل کرتے ہیں پتوں کی سے, جہاں بدنام زمانہ منشیات فروش شمین عرف جعلی چرس فروخت کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار. ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی خصوصی ہدایت پر تھانہ صدر پتوں کی پولیس کی ایس ایچ او میاں محمد امین کی سربراہی میں کارروائی. جمشیر چک نمبر 24 پتوں کی سے بدنام زمانہ منشیات فروش امین عرف جعلی گرفتار. ملزم کے قبضے سے 1.5 کلو گرام کے قریب چرس برآمد. مقدمہ درج. گرفتار ملزم امین عرف جعلی بدنام زمانہ منشیات فروش اظہر عرف اظہری چک 38 کے گینگ کا سرغنہ تھا. ملزمان منظم گروہ کی شکل میں پتوں کی اور گرد و نواح میں عرصہ دراز سے منشیات کا مکروہ دھندہ کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے تھے. منشیات فروش گینگ کے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے. ہمارے بیورو چیف جازب علی کارتیار کے مطابق حیدرآباد نجی پرائیویٹ اسکول کے زیر اہتمام مصطفیٰ پارک نورانی بستی میں ایک روزہ اسپورٹس گالا کا پروگرام منعقد کیا گیا. اسکول کے طلباء اور طالبات کے ساتھ والدین نے بھی مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا جس سے طلباء کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی. اس موقع پر اسکول کے پرنسپل محمد اقبال نے کہا کہ میں تمام معزز مہمانوں اور والدین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے منعقد کیے جانے والے اسپورٹس گالا میں شرکت کی. سفیان علی صدیقی نے اس موقع پر طلباء اور والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل نہ صرف ہمت اور توانائی عطا کرتے ہیں بلکہ طلباء میں مقابلے کا بھرپور رجحان فروغ پاتا ہے. تعلیم کے ساتھ اچھی صحت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آج کے دور میں ہمارے بچوں کا رجحان موبائل اور انٹرنیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جس سے بچوں کی صحت میں بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اپنے بچوں کو اسکول وقت پر آنے کی پابندی سکھائیں تاکہ بچے بر وقت کام کی پابندی کے ساتھ کریں
اور کوشش کریں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ پارک یا کھیل کے میدان کی طرف بھی لے کر جائیں۔ میڈم فیروزہ نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ بچوں کا کھیل کود بھی بہت ضروری ہے۔ جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں اس قوم کے اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ اسپورٹس گالا کے اختتام پر معزز مہمان سفیان علی صدیقی، فیضان شاہ، میڈم فیروزہ اقبال، پرنسپل محمد اقبال، وائس پرنسپل مس الشبہ نے کھیلوں کے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ ٹنڈو والا یار سے ڈسٹرکٹ رپورٹر راشد کشمیری کی خبر کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہال میں کنزیومر پروٹیکشن جج میڈم مریم صبا کی سربراہی میں سندھ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے تحت مقرر کردہ قیمت سے زائد رقم وصول کرنے، گارنٹی اور وارنٹی میں دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، کوالٹی میں کمی، زائد المیعاد اشیاء، مقدار اور معیار کے بارے میں غلط بیانی، مضر صحت اشیاء، ملاوٹ، ریٹ لسٹ کو آویزہ نہ کرنا، غلط اشتہار بازی، پرانی اشیاء کو نیا پیش کرنا، اشیاء کی رسید یا بل نہ ملنا اور اس طرح کے دیگر ہونے والی بدعنوانیوں کے خلاف کوئی بھی صارف اپنی شکایت کمپلین سیل میں جمع کروا سکتا ہے۔ پروگرام میرا پاکستان میں جانی آپ نے ملک بھر کے اجلاس سے اہم خبریں۔ پروگرام میرا پاکستان اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتی رہیے پروگرام میرا پاکستان، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔